नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। जो असेंबली के अंदर हुआ आपको पता है, एक आईनी जमहूरी अमल था। जिस तरह डिप्टी स्पीकर ने तहरीक अदम एतमाद को गैर आईनी करार देकर मुस्तरद कर दिया है। सिंध बार हो, कानूनी एक्सपर्ट्स हो, आपोजिशन हो, इसको कह रहे हैं कि ये गैर आईनी काम किया है, आइन के खिलाफ काम किया। खान साहब कहते थे मैं सरप्राइज दूंगा, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, लेकिन खान साहब मैदान से विकेटें भी लेकर निकल गए। मुकाबला तो वोट से होता है, और जिस तरह होना भी चाहिए कि वोट के थ्रू आप मुकाबला करें। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इमरान खान ने डिक्टेटर को भी पीछे छोड़ दिया है। अब यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में होगा और सुप्रीम कोर्ट ही इसके ऊपर फैसला करेगी। जिस तरह फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि अदालत का अख्तियार नहीं, जो स्पीकर ने रूलिंग दी है, मेरे ख्याल से आईनी तौर अगर आइन के खिलाफ कोई काम हो तो सुप्रीम कोर्ट जरूर उसके ऊपर फैसला करती है। मुझे मारूफ कानूनदान, बड़े एक्सपर्ट, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, मोहतरम जनाब एडवोकेट यासीन आजाद साहब मेरे साथ हैं। मैं सर आपको वेलकम करता हूं अपने शो। थैंक यू सर। सर, आज जो आपने देखा असेंबली के अंदर, जिस तरह डिप्टी स्पीकर ने किया, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस किया, असेंबली तहलील, काबीना, सब कुछ, क्या कहेंगे यासीन आजाद साहब? मीर साहब, सबसे पहली बात यह है कि दस्तूर के मुताबिक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन लाना अपोजिशन का हक है। दुनिया में जहाँ कहीं भी पार्लिमानी सिस्टम है, उसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो तरीक़ाकार है वो यही है जो हमारे आइन के अंदर है। जमहूरी अमल भी यही है कि अगर आप ये समझते हैं कि लीडर ऑफ हाउस अगर पार्लियामेंट के अंदर अपनी अक्सरियत खो बैठता है, उस चीज़ को टेस्ट करने के लिए पार्लियामेंट का ही रास्ता है। पार्लियामेंट के अंदर ही जाके तय करना पड़ता है कि आपके पास अक्सरियत है या नहीं है। आपको याद होगा कि एक दफ़ा इमरान खान को यह कहा गया कि एतमाद का वोट लो। इमरान खान ने अपने 172 वोट पूरा करने के लिए जो तरीक़ाकार अपनाया वो दुनिया के सामने है, और चूँकि उस वक्त ताकतवर लोग उसके साथ थे और बड़ी मुश्किल से उसने 172 की वोटों की तादाद पूरी की और फिर उसने एतमाद का वोट लिया। उस वक्त आपको याद होगा कि अपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर नहीं गई थी। अब इसका तरीक़ाकार यही था कि जब मोशन आया नो कॉन्फिडेंस का, आपके ने पहले यही कहा, चूँकि आप कमीन और सादिक अपने आप को कहते हैं, आपने यही कहा कि मैं अपने पार्लियामेंट के मेंबरान से वाज़ेह तौर पर कहता हूँ कि वो पार्लियामेंट में मत जाएं, अपोजिशन अपने 172 वोट पूरे करे, हम देखने चाहते हैं कि उनके पास 172 वोट हैं या नहीं है। अल्टीमेटली उसका रिज़ल्ट क्या निकला कि खुद पीटीआई के अंदर बगावत हुई और पीटीआई की एक अक्सरियत इमरान खान को छोड़ गई। सही, ये जानते हुए भी कि पार्लियामेंट में उसकी अक्सरियत नहीं है, उसने हर बात को अना का मसला बनाया, दस्तूर की उसने कोई परवाह नहीं की, और फिर जो अपोजिशन ने जो मूव चलाई थी नो कॉन्फिडेंस की, आपने उसको लीगल करार कर दे के एजेंडे के अंदर रख दिया, और बाकायदा पहले भी आइन के तौर पर खिलाफ वर्जी की। 14 दिन के बाद 7 दिन का जो रिक्वायरमेंट थी, आपने उसके अंदर वो मामला नहीं किया, लेकिन बहरहाल बाद में आप इस मामले को पार्लियामेंट के अंदर लेके आ गए। अगर इमरान खान वाकई एक डेमोक्रेटिक माइंड का आदमी है और था, तो फिर उसको पार्लियामेंट के अंदर जाके जो उसके खिलाफ मोशन था नो कॉन्फिडेंस का, उसको फेस करना चाहिए था। बदकिस्मती ये है कि ये जानते हुए भी कि पार्लियामेंट के अंदर आपकी अक्सरियत नहीं है, आपने वक्तन फ़क्तन कौम को ये बताया मैं सरप्राइज़ दूंगा, और इस मामले में जब आपको पता चल गया कि 192 से ज़्यादा वोट अपोजिशन के पास हैं, तब भी आपने कहा सरप्राइज़ दूंगा। अब देखना यह है कि वो सरप्राइज़ है क्या। वो सरप्राइज़ आज जो था आपके सामने आया कि पार्लियामेंट का इजलास स्टार्ट हुआ, एक दिन का जो लॉ मिनिस्टर जिसको इजाफी चार्ज दिया गया,
اس نے آرٹیکل 5 کا حوالہ دیا اور آرٹیکل 5 کے حوالے کے ساتھ ایک پہلے سے ڈرافٹ تیار شدہ تھا جس کو ڈپٹی اسپیکر نے پڑھنا شروع کر دیا اور کر کے اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر کے اٹھ کے وہ چلا گیا. میرا کہنا یہ ہے کہ جب اسپیکر سے اس معاملے میں گورنمنٹ نے رابطہ کیا اور اسپیکر کو کہا جو ہم کہتے ہیں اس کے مطابق آپ پروسیڈنگ کرو، تو اسپیکر نے میرے خیال میں حکومت کو یہ انکار کر دیا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا. لہٰذا آپ نے ڈپٹی اسپیکر کو آگے کیا، حالانکہ یہ اتنا امپورٹنٹ اجلاس تھا کہ اسپیکر کا وہاں موجود ہونا ضروری تھا. اب آئین کا آرٹیکل 95 آپ پڑھ لیں. جب نو کانفیڈنس موشن موو ہو گیا ایک دفعہ تو اب آپ کے پاس سوائے ووٹنگ کے کوئی طریقہ کار نہیں بچتا. آپ ایک الزام لگاتے ہیں، ایک خط کا ذکر کرتے ہیں اور خود ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ اس خط سے جو موشن موو کیا گیا کسی کے کہنے پہ کیا گیا اور آپ نے اٹھا کے اسپیکر کو استعمال کیا. اسپیکر جو کسٹوڈین ہے ہمارے پارلیمنٹ کا، اس نے بھی مذاق اڑایا اور آج پوری دنیا نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کی آئینی حیثیت کیا ہے کہ یہ لوگ اپنے انا کے لیے، اپنی شناخت کے لیے، اپنی ڈگنیٹی کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتے. اس کی آج ایک زندہ مثال عمران خان نے دی ہے. پاکستان کے 75 سال بننے کے بعد، اس سے پہلے محترمہ کے خلاف بھی نو کانفیڈنس آیا، وہ ناکامیاب ہوا، لیکن محترمہ نے پارلیمنٹ کے اندر جا کے فیس کیا. جمہوری طریقہ کار بھی یہ تھا کہ عمران خان بھی جا کے فیس کرتا پارلیمنٹ کے اندر، اور اگر وہ شکست کھا جاتا تو تب بھی پارلیمنٹ کے اندر ایڈریس کرتا پوری قوم کو، کیونکہ جب پارلیمنٹ کو ایڈریس کرتے ہیں تو پوری دنیا سنتی ہے، پورا ملک سنتا ہے. آپ ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے آپ گھر چلے جاتے. آپ کے خلاف ایلیگیشن یہ تھا کہ آپ جو حکومت کے اندر آئے ہیں ناجائز طریقے سے آئے ہیں، اور آج آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ ناجائز آئے تھے اور ناجائز طریقے سے گھر چلے گئے. یاسین صاحب، آئینی ایک کرائسس ہے، میں تو اس کو آئینی کرائسس نہیں کہوں گا. صورتحال آپ کے سامنے کلیئر ہے اور سپریم کورٹ کے پاس ہی کہیں وہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی عدالت جو ہے نا اسپیکر کی رولنگ کو چیلنج نہیں کر سکتے. بریک کا ٹائم ہو گیا، بریک کے بعد آتے ہیں اس کے اوپر. پھر جو ہے نا پھر موشن کی ضرورت کیا ہے؟ اگر کوئی بھی بندہ کھڑے ہو کر کہے کہ بھائی یہ آئین کے خلاف ہے، اس کو مسترد کرتے ہیں، پھر آگے چل کے تو یہ بڑا کرائسس پیدا ہوگا. میں آتا ہوں بریک کے بعد، بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشن کو یہیں سے بڑا. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح حکومت اسمبلی سے بھاگ گئی ہے آپ کے سامنے، ایک ووٹنگ ہونی چاہیے تھی. یہی تو جمہوریت میں ہوتا ہے، اور جمہوریت میں یہ ہوتا ہے جس کی میجورٹی ہو وہ حکومت کرے، جن کو ووٹ نہ ملے وہ چھوڑ کے چلے جائیں. جس طرح آج آئین کے ساتھ کیا ہے، کسی ڈکٹیٹر نے بھی اس طرح نہیں کیا. صرف خان صاحب اپنے آپ کو بچانے کے لیے پوری اسمبلی تحلیل، کابینہ ختم، چودھری سرور گورنر، انہوں نے کہا میرے سینے میں ایسے راز دفن ہیں، اگر کسی نے میرے حوالے سے کوئی بات کی تو سب چیزیں بتا دوں گا. میرے اللہ کا شکر ہے میں نے کوئی غیر آئینی کام نہیں کیا. اسپیکر صاحب نہیں تھے، ڈپٹی اسپیکر صاحب آ گئے. پارٹی کے اندر کافی لوگ ایسے تھے جا کے اپوزیشنز کے سامنے ملے، ساتھ ملے، اور ایک کھلی شکست تھی حکومت کے لیے. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ اگر عمران خان جمہوری پسند آدمی ہوتا تو وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو فیس کرتا، جو اس نے فیس نہیں کیا. میرے نزدیک 4 آدمی آئین کے تحت جن کے خلاف آرٹیکل 6 کا کیس بنتا ہے، وہ اسپیکر اسمبلی، ڈپٹی اسپیکر جس نے پروسیڈنگ کو کنڈکٹ کیا، پرائم منسٹر، معزول پرائم منسٹر. میرے نزدیک از نو مور پرائم منسٹر، از فنشڈ، چونکہ آپ نے اپنی اکثریت کھو بیٹھا. نمبر 3 جو لا منسٹر اور کیبنٹ کے باقی لوگ جنہوں نے اس کھیل میں پورا حصہ لیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس ایک آئینی راستہ آپ کو دے دیا گیا اور آپ نے باقاعدہ اس کو اپنے ایجنڈے کا ایک حصہ بنایا، تو آج کا جو پارلیمنٹ کے اندر پروسیڈنگ کا پہلا حصہ تھا، وہ پروسیڈنگ میں
جو ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ووٹنگ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا. بہرحال پہلے سے پلاننگ تھی. پلاننگ کے تحت آتے ہی بیٹھتے ہوئے فواد چودھری نے آرٹیکل 5 پڑھا. پڑھنے کے بعد اس پہ ڈپٹی اسپیکر نے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیا. 5 منٹ کے اندر وہ اپنے اسمبلی کا اجلاس منسوخ کر کے ملتوی کر کے اندر چلا گیا. اب جو صورتحال ہے اس کے بعد یہ اللہ کا کرم ہے کہ ٹھیک ہے کہ ہمارے سول سوسائٹی کے لوگوں نے ہماری بار ایسوسیشن کو کریڈٹ جاتا ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ پورا دن وہاں کھڑا رہا. اس نے باقاعدہ آواز کو بلند کیا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے پارلیمنٹ کے ساتھ کھیل ہو رہا ہے یہ ختم کرے. معاملہ سپریم کورٹ نے انیشیٹو لیا. بڑی بات ہے کہ سنڈے کے دن انہوں نے معاملے کی امپارٹنس کو دیکھتے ہوئے کل کے لیے نوٹس کیا اور ساتھ میں ایک بڑے لوگوں کے لیے وہ ایک قسم کا ریسٹریننگ آرڈر پاس کر کے چلے گئے. میرے نزدیک اس کی ضرورت تھی یا نہیں تھی لیکن چونکہ آنریبل سپریم کورٹ نے پاس کیا میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. اب آپ اندازہ کریں کہ اس پرائم منسٹر کا کیا خود غرضی کا اندازہ اس بات پہ لگائیں کہ خود کو پرائم منسٹر رکھنے کے لیے اپنی پوری کیبنٹ ختم کر گیا, اسمبلی ختم کر گیا اور ساتھ بھی کہتا ہے قانون کا آرٹیکل 224 تک جب تک کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں بن جاتی میں وزیر اعظم پاکستان ہوں. خود ہی بن بیٹھا. جس طرح ایک زمانے میں ہمارے بڑے لوگ آتے تھے اور وہ ایز اے مارشل ایڈمنسٹریٹر آئے خود ہی اپنا ٹائم پیریڈ ایکسٹینڈ کر لیتے تھے کہ میں صدر پاکستان بھی ہوں اور مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی ہوں. وہی طریقہ واردات جو ہے نا عمران خان نے کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئین کی پاسداری کی قسم پرائم منسٹر پاکستان نے اٹھائی. اگر وزیر اعظم پاکستان آئین کی پاسداری سے غداری کرتا ہے اور اپنے لیے ہوئے عہد کی سے وفاداری نہیں کرتا اور اس کے خلاف جاتا ہے تو میں یہ بات کہنے میں حق بجانم ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر کے دستور کو توڑ رہا ہے. اور جو آدمی دستور کو توڑنے کی بات کرے گا اس پہ آرٹیکل 6 آئے گا. اب آپ نے شروع میں ایک سوال کیا تھا کہ جس طرح فواد چودھری کہتا ہے قانون کے آرٹیکل 69 میں پارلیمنٹ کو فل پروٹیکشن حاصل ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ کریں اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پر پارلیمنٹ آئین بناتی ہے. 18 امینڈمنٹ کس نے بنائی؟ پارلیمنٹ نے بنائی نا. کیا آئین کی 18 امینڈمنٹ جب آئی تو اس زمانے میں اس کو چیلنج نہیں کیا گیا سپریم کورٹ میں؟ سپریم کورٹ میں اگر حکومت آئین کی کسی آرٹیکل کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر اس خلاف ورزی کو پہ کارروائی کرنے کا اختیار جو ہے وہ صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہے, اس کے علاوہ کسی کو نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ نے معاملے کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے آج کے لیے امیڈیٹلی عدالت لگائی اور کل کے لیے نوٹس کیا. آج ہی سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ نے ایک نئی پٹیشن فائل کی. آپ یہ بتا دیں کہ کیا پاکستان کے تمام لیگل ایکسپرٹ یہ نہیں کہتے کہ یہ جو کچھ ہوا یہ دستور کی خلاف ورزی ہوئی, آئین کی خلاف ورزی ہوئی, قانون کی خلاف ورزی ہوئی اور پاکستان کے آئین سے کھیلا گیا. اس کے باوجود آپ نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی اور آپ مذاق اڑاتے ہیں کہ جناب ہم نے اسمبلی توڑ دی, جائیں جا کے فیس کریں. تو یہ اگر آپ کو کرنا تھا تو پہلے پنجاب کے چیف منسٹر کو کہتے وزدار کو کہ آپ ایڈوائز کریں اور گورنر کو کہیں اسمبلی توڑ دے. آپ نے پنجاب اسمبلی کو کیوں نہیں توڑا؟ آپ نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے پنجاب کے چیف منسٹر کی قربانی دی جس کے متعلق آپ کہتے تھے کہ جیسا آدمی کوئی دنیا میں ہے نہیں. لیکن جب آپ کے اقتدار کی باری آئی تو آپ نے فوری طور پر اس کو معاملہ ان کو ہٹا دیا. آج جو پوزیشن ہے ایک طرف تو آپ نے قومی اسمبلی توڑ دی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ آج پنجاب اسمبلی کے اندر ہوا وہاں بھی ووٹنگ تھی نا, کیوں نہیں کی آپ نے ووٹنگ؟ آپ کہتے ہیں جی الٹ بازی ہو گئی. الٹ بازی کا مطلب ہرگز نہیں ہے. آپ نے نامینیشن پیپر لیے تھے, ڈالے, آپ پارلیمنٹ کے طریقہ کار کو پراپر وے میں لیتے اور ووٹنگ کر لیتے. آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں. اب قومی اسمبلی تو آپ نے توڑ دی. پنجاب میں کوئی چیف منسٹر ہے نہیں, وہ گورنر کو ایڈوائز نہیں کر سکتا. راتوں رات آپ ایک اپنے ورکر کو جو ہے نا گورنر پنجاب کی حیثیت سے لے آئے. لیکن پہلے چیف منسٹر بنے گا تب وہ جا کے ایڈوائز کرے گا نا کہ پنجاب اسمبلی کو توڑ دیں.
صحیح. اور جب تک سے چیف منسٹر نہیں ہے تو پنجاب اسمبلی کو کیسے توڑیں گے؟ تو میرے نزدیک جو قومی اسمبلی کو آج جس انداز میں طریقے سے توڑا گیا یا ڈیزالو کی گئی اسمبلی کو، وہ ٹوٹلی اس لیے غلط ہے کہ آئین کا آرٹیکل 58 کے تحت جب نو کانفیڈنس موشن آ جاتا ہے، اس کے بعد وزیر اعظم کے پاس اس بات کا کوئی اختیار نہیں رہتا کہ وہ ایڈوائز کرے پریزیڈنٹ کو کہ اسمبلی کو توڑ دیں. مان لی آپ نے پہلے نہیں کیا، آج یہ اسمبلی ٹوٹتی ہے اور آج ہی پریزیڈنٹ آف پاکستان ایڈوائس کو ایکسیپٹ کر کے اسمبلی کو ڈیزالو کرتا ہے. تو یہاں پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو وہ موو گئی ہے، جو ایڈوائس گئی ہے پریزیڈنٹ کو، وہ کب گئی؟ کیا نو کانفیڈنس موشن کے دوران گئی یا اس کے ختم ہونے کے بعد گئی؟ اگر اس کے دوران گئی تو آپ نے آئین کے آرٹیکل 58 کی خلاف سر میرے ساتھ ایڈوکیٹ محترم جناب شہاب اوستو صاحب قانون دان ہے. سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. مہربانی. یاسین آزاد صاحب آپ کے بھائی، آپ کے دوست، وہ بھی آپ کو سلام کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ سر ڈپٹی اسپیکر نے جو آج کام کیا ہے تحریک عدم اعتماد کو جس طرح غیر آئینی قرار دے کر مسترد کیا ہے، سر یہ غیر آئینی کام کیا ہے، انہوں نے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، آج تو مجھ کو ایسے لگ رہا تھا جیسے عمران خان صاحب نے امپائر کے ذریعے اپنی میچ جو ہے جیتنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ میں تو حیران ہوں کہ جس طریقے سے بچ گانا طریقے سے انہوں نے یہ ایک کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹری پروویژن ہے 95 کا، یہ کانسٹیٹیوشن کا حکم ہے کہ آپ کو ریزولوشن جب آتا ہے تو کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 7 دنوں میں آپ کو اس پہ جو ہے ووٹنگ کروانی ہے، اور اس پروسیس کے دوران اسپیکر جو ہے وہ صرف اور صرف ریگولیٹ کرتا ہے، آرڈر مینٹین کرتا ہے، اور اس کا کوئی اور رول نہیں ہے. اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی پروسیجرل کسی بہانے سے آپ آئین کے حکم کی جو ہے وہ وائلیشن کریں. میں تو مجھ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کتنے میں آپ کو آزاد صاحب میرے سینئر ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے پروویژنز میں آپ کو بتاؤں جس کی آج پامالی ہوئی ہے. آج ایک عجیب دن تھا کہ جو کسٹوڈین تھا نیشنل اسمبلی کا اسپیکر، اور جو الیکٹڈ سویلین گورنمنٹ کا جو ہیڈ تھا، اور جو اسٹیٹ کا ریپرزینٹیٹو تھا، جو اسٹیٹ کا فیس تھا پریزیڈنٹ، ان تینوں نے مل کے، یعنی یہ 3 بنیاد ہیں ایک کانسٹیٹیوشنل ڈسپنسیشن کے، ان تینوں نے مل کے جو ہے آج آئین کی دھجیاں اڑائی ہیں. مجھ کو تو یقین کرو کہ میں ایک طالب علم ہوں لاء کا، لیکن مجھ کو تو شرم آ رہی ہے. یہ جوک بک میں یہ جو ہے آج رولنگ جو ہے کسی یہ جو جوک بک میں جو ہے یہ بتائی جائے گی، اور لوگ ہنسیں گے یہ کوئی جوک سمجھ کے. دنیا ہم پہ آج ہنس رہی ہوگی. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کوئی بھی من گھڑت کہانی پیش کریں اور آئین کو آپ بالکل مکمل طور پہ آپ جو ہے وہ اگنور کر کے اور اپنی مرضی کی رولنگ دلوا کے، اور آپ کو جو کرنا ہے آپ کر لیں. نیشنل اسمبلی بھی آپ ڈیزالو کر دیں، اور اس کے بعد کیبنٹ بھی ڈیزالو، گورنمنٹ بھی ڈیزالو، مطلب یعنی ایک من گھڑت کہانی ہے یہ جو سو کالڈ جو یہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ کانسپریسی ہوئی ہے، امریکہ نے ہمارے خلاف کانسپریسی کی ہے. اور یہ بھائی کل آرمی چیف جس کے پاس انٹیلیجنس ایکسس بھی ہے، جو سیکیورٹی کا ذمہ دار ہے، اس نے جب کہا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھا رکھنا چاہتے ہیں، ہمارا اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے، ٹیکٹیکل بھی نہیں، اسٹریٹجک ریلیشن شپ، یعنی یہ دور رس ایک پارٹنرشپ ہے ان کے ساتھ ہماری. تو اگر پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے سازش کی ہے، تو جو آرمی چیف ہے پھر وہ کیسے ایسے ملک کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پارٹنر ہیں جس نے ہمارے خلاف کانسپریسی کی ہے. خود اس چودھری فواد نے کل اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں. تو مجھ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اپنا مذاق اڑوا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. اس ملک میں جمہوریت کو پہلے سے ہی بڑے خطرات ہیں، اکانومی جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ڈالر دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے،
اور غریب آدمی کی تو وہ تو یقیناً ان کو بددعائیں دیتا ہوگا. یہ تو اپنی پاور گیم کھیل رہے ہیں, ان کو تو ہوس ہے صرف دولت کی اور پاور کی, لیکن جو ان کے جو ان گندے کرتوتوں کا جو ڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہا ہے وہ تو عام غریب آدمی پہ ہو رہا ہے, جس کا کوئی سننے والا نہیں ہے, اس کا کوئی اس کے لیے ریاست ہے ہی نہیں. وہ صبح کو نکلتا ہے خدا کے آسرے, اور رات کو اگر کوئی ملتا ہے اس بیچارے کو کوئی 200-400 روپے تو وہ لے کے اپنے بچوں کو آ کے کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے ان کو کھانا اور کوئی بنیادی ضرورتیں ان کی پوری کرے. ان کا ان کو کوئی فکر نہیں ہے. یہ 22 کروڑ کا ملک ہے, یہ کوئی چھوٹا سا کوئی جو ہے کیریبین کا آئی لینڈ نہیں ہے جہاں بیٹھ کے آپ یہ تماشے کریں. یہ 22 کروڑ کا ملک ہے. ان کو ڈرنا چاہیے کہ یہ اگر جو حرکتیں کر رہے ہیں اس سے اگر کسی دن یہ لوگ نکل آئے سڑکوں پہ تو پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا. یہ سمجھتے کیا ہے کہ یہ صرف لوگوں کو بیوقوف بناتے رہیں گے اور یہ جو محلاتی سازشیں ہیں وہ کرتے رہیں گے جیسے کوئی مذاق چل رہا ہے. بھئی کیا ہوگا اگر آپ گورنمنٹ آپ کی ختم ہو گئی, آپ دوبارہ الیکشن لڑو. ویسے بھی آپ نے کہہ دیا کہ الیکشن میں جانا چاہیے, تو آپ گریسفلی بولو ٹھیک ہے جی میں تیار ہوں. اس کے بہت سے طریقے ہیں, لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ ایک ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی کی رولنگ, کیا وہ بادشاہ سلامت ہے, کیا وہ ہے, کیا اس کی جو بھی لمیٹیشن ہے وہ ود ان دا رولز ہے. اس کا صرف ایک ہی کام ہے کہ وہ ایک آرڈرڈ طریقے سے پروسیڈنگز کو چلائے, دیٹس اٹ. اس کے پاس کہاں سے پاور آ گئی کہ وہ ایک کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹری پروویژن کو سیبوٹاج کر دے, اور اس کے فوراً بعد پرائم منسٹر صاحب آتے ہیں اور آ کے 10 سیکنڈ کی اسپیچ کر کے کہتے ہیں میں نے پریزیڈنٹ کو بول دیا نیشنل اسمبلی. یعنی کوئی ایک جیسے کوئی اسکرپٹ بنی ہوئی تھی پہلے ہی, اور اس پہ جو ہے وہ ایکٹر جو ہے اپنا اپنا رول ادا کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے. جب یہ کوئی جمہوریت ہے, یہ لوگوں کا آپ مینڈیٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, الٹیمیٹلی لوگ آپ کی فراست دیکھتے ہیں, آپ کی جو ایک سنسیئرٹی ہے اس کو دیکھتے ہیں. یہ چالاکیاں تو کوئی نہیں دیکھتا. سر سپریم کورٹ کی طرف سب دیکھ رہے ہیں. سپریم کورٹ نے جس طرح سو موٹو نوٹس لیا ہے اور جس طرح فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس رولنگ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا, کیا کہیں گے؟ دیکھیں مجھ کو بہت خوشی ہوئی تھی کہ آنریبل سپریم کورٹ نے اتوار کے دن دروازے کھلوائے اور یہ جو ہے پروسیڈنگ کا آغاز کیا. میرا آج 100% مجھ کو امید تھی کہ فوری طور پہ یہ جو بالکل پرائما فیسی جو ہے جو بدنیتی کی بنیاد پہ یہ کیا گیا ہے آج جو کام, اس کو وہ انڈو کر دے گی ایک ہی اس ڈھک میں, کیونکہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں کوئی جو ہے مزید اس کو التوا کرنے کی, کیونکہ جتنا التوا ہوگا اس میں مجھ کو ڈر ہے کہ خدا نہ خواستہ اس ملک میں کوئی فساد نہ ہو, انارکی نہ پیدا ہو, جس کا فائدہ پھر کوئی اور نہ اٹھائے. تو مجھ کو نہیں سمجھ میں آ رہا, کیونکہ خود اٹارنی جنرل صاحب نے آن دا فلور آف آنریبل سپریم کورٹ کہا تھا کہ نہیں جی بالکل کسی کو نہیں روکا جائے گا اور سب کو ووٹنگ کا پورا رائٹ ملے گا. اور اس کے بعد پریس میں بھی انہوں نے بہت سی جگہوں پہ ٹی وی چینل پہ بھی انہوں نے یہی کہا تھا. سر انڈو کیا, جس طرح شہاب اوستو صاحب, یاسین آزاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کا اس کو طول نہ دی جائے, کیا کہیں گے؟ جو شہاب صاحب نے بات کی بالکل صحیح کی. یقین مانے کہ میرا بھی آج دل یہ کر رہا تھا کہ آنریبل سپریم کورٹ نے جب سو موٹو ایکشن لیا تو ایٹ لیسٹ جو پارلیمنٹ کے اندر ایجنڈے کا مین ایٹم تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا, اور جو اسپیکر نے جو کچھ کیا اس آرڈر کو سسپینڈ کر کے, تو آپ کہہ سکتے تھے کہ کل جائیں اور اسمبلی میں جو ہے نا نو آف کانفیڈنس موشن کو موو کریں. بہرحال آنریبل سپریم کورٹ نے نہیں کیا. کل کیا ہوتا ہے میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ آئین کا آرٹیکل 95 کے اندر یہ ہے کہ جب آپ کارروائی مکمل نہیں کرتے اور چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو ایسی صورت میں میرے نزدیک وہ چیز ایجنڈے کا ایک حصہ رہتی ہے. اور جس طرح شاہ صاحب نے کہا کہ اسپیکر کا کام کیا ہے, اسپیکر کا کام یہ ہے کہ وہ کسٹوڈین ہے پارلیمنٹ کا, اس نے پراپر وے میں قانون اور آئین کے مطابق پروسیڈنگ کو کنڈکٹ کرنا ہے. اگر پروسیڈنگ کو آئین کو کنڈکٹ نہیں کرتا تو وہ آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے. میں حیران ہوں آج اسپیکر کا جو طریقہ واردات تھا, اگر اس چیز کو کل آنریبل سپریم کورٹ انڈو نہیں کرتا تو کل کوئی بھی گورنمنٹ آئے گی اور اسپیکر اس کی مرضی کا اگر ہوگا تو کسی وقت بھی کوئی آئینی معاملہ وہ جا کے پارلیمنٹ میں لے کے چلے جائیں گے.
اسپیکر رولنگ دے گا اور وہ کہے گا جی آئین کا فلاں آرٹیکل جو ہے اس کی تشریح میں خود کر رہا ہوں، اس کو ختم کر رہا ہوں، کیا ختم کر سکتا ہے وہ؟ سر بریک کا ٹائم ہوگا. سر بڑی مہربانی شعیب صاحب آپ نے ٹائم دیا، بریک کا ٹائم ہوگا. بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشن کو یہیں سے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح عمران خان صاحب کا بھی وزیر اعظم جو ابھی بھی ہیں ان کا بھی ایک ٹویٹ آیا ہے کہ الیکشن، اور سب نے کہا ہے کہ الیکشن کی تیاری کریں، 90 دن کے اندر الیکشن ہو. یاسین صاحب الیکشن کی بات کر رہے ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو، اور اگر میرے اوپر اعتماد نہیں ہے لوگوں کا، کیا کہیں گے اس کو؟ جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے، آپ کو پتہ ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے اپوزیشن ایک ہی مطالبہ کر رہی تھی کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کرا لیں. اس وقت پرائم منسٹر کا کہنا یہ تھا کہ نہیں، میرا حق ہے 5 سال پورے کرنے کا. اس وقت تو ذہنی طور پہ وہ الیکشن کے لیے تیار نہیں تھا. آج کی جو صورتحال ہے کہ آپ نے خالی قومی اسمبلی کو کہا کہ میں نے ڈیزالو کیا، اور وہ معاملہ اب سب جوڈس ہو گیا بیفور دا آنریبل سپریم کورٹ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صوبائی اسمبلی کو کون توڑے گا؟ کیا خالی قومی اسمبلی کا الیکشن کرانے چاہتے ہیں، یا پورے پاکستان کا جو تمام الیکشن کرانے چاہتے ہیں؟ پورے پاکستان کا اگر تمام الیکشن کرانے چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پہلے صوبائی جو حکومتیں ہیں وہ ختم کرنی پڑیں گی، اور اس کے بعد ایک جنرل الیکشن کی طرف آپ جائیں گے. ابھی بیچ میں جون کا مہینہ آ رہا ہے، بجٹ کا معاملہ بھی اپنی جگہ پہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ نے اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے لیے سٹیپ اٹھایا، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ آئینی ہے یا نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ سٹیپ بھی آپ کا غیر آئینی اس لیے ہے کہ آپ ایڈوائس پریزیڈنٹ کو بھیج ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ نو کانفیڈنس موشن اپنی جگہ پہ موجود تھا. اور آپ کو اگر ایڈوائس بھیجنی تھی تو آج یہ معاملہ ختم ہو جانے کے بعد پھر آپ ایڈوائس بھیجتے، باقاعدہ لا منسٹری ریکمینڈ کر کے بھیجتی، جو بھی طریقہ پروسیجر ہے یا لا کہتا ہے آپ اس کے مطابق پروسیڈ کرتے. آپ نے وہ بھی نہیں کیا، ایک قسم کا مذاق کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس ملک کا جو دستور ہے وہ امپارٹنٹس ہے یا بندے امپارٹنٹس ہیں؟ آج عمران خان کس حیثیت سے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کس حیثیت سے بیٹھا ہوا ہے؟ جبکہ میرے حساب سے نو کانفیڈنس ہو چکا اس کے خلاف، کیونکہ 197 آدمی پارلیمنٹ کے اندر موجود تھا. آپ نے بدمعاشی سے یا غلط طریقے سے اپنے آپ کو قائم رکھا اور فوری طور پہ اسمبلی توڑ کر آپ بیٹھ کے، لیکن اسمبلی توڑ کر اپنے کیبنٹ کو ڈیزالو کر دیا، لیکن خود پارلیمنٹ کے اندر آج بھی ایز اے پرائم منسٹر آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ اس کا مطلب ہے کہ ایز اے پرائم منسٹر ٹائم پرولونگ کرنا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے، پتہ نہیں صوبائی اسمبلیاں کب ڈیزالو ہوں گی، پتہ نہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کب بنے گی. میں تو وزیر اعظم ہوں، باقی سارے جائیں باڑ میں، انہوں نے تو سب کو بھیج دیا گھر میں. اور میں حیران ہوں کہ آج ان کے سب سے زیادہ جو منسٹر تھے بولنے والے، سوائے 1-2 کو چھوڑ کے باقی کوئی بھی مجھے جو ہے نا کہیں نظر نہیں آیا. شاید عمران خان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ان کے لوگ، پارٹی کے لوگ، MNA MPA ان کو چھوڑ کے جا چکے ہیں. اب وہ ایک قسم کا اکیلا بندہ رہ گیا ہے. اور کل پبلک میں آنے کا بڑا شوق ہے نا. عمران خان کو کہا کہ کبھی سوشل میڈیا پہ آپ جاتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام میں میجارٹی آپ کے متعلق کیا کہتی ہے. لوگ ہاتھ اٹھا کے بددعائیں دے رہے ہیں آپ کو، کیونکہ عام آدمی کا جینا مشکل ہو چکا ہے. اور جس طرح ابھی شاپ صاحب نے کہا کہ آج ڈالر جو ہے 185 پہ پہنچ چکا، 185 کو بھی کراس چکا. اس سے آپ کی اکنامیکل پوزیشن جو ہے کہاں چلی گئی؟ آپ نے پاکستان کو معاشی طور پر تباہی و بربادی کی طرف ڈال دیا. ایک طرف تو بڑی طاقتوں کو للکارتے بھی ہیں، دوسری طرف اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ نے اس ملک کو کہاں پہنچا دیا. ان حالات میں اللہ نہ کرے آج پاکستان پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے تو اس کو کون فیس کرے گا؟ عمران خان کرے گا یا پاکستان کے 22 کروڑ عوام فیس کریں گے؟ کون سفر کرے گا؟ عمران خان سفر کرے گا یا پاکستان کے 22 کروڑ عوام سفر؟ یاسین صاحب حل کیا ہے، سلیوشن کیا ہے؟ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا دیکھیں سر، وہ تسلیم اپوزیشن کرے گی. دیکھیں، پہلے آپ کو پتا ہے کہ پہلے 2 دفعہ وزیر اعظم تبدیل ہوا لیکن پارلیمنٹ نے اپنی مدت پوری کی. رائٹ سر؟ ان دونوں وزیر اعظم نے آئین سے کوئی خلوال نہیں کیا، آئین کو انہوں نے تماشا نہیں بنایا. فیصلہ آیا، ذہنی طور پہ ایکسیپٹ کیا اور نکل کے چلے گئے. آپ کے خلاف سب کچھ ہو گیا، آج بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ پہلے آپ
جو قومی اسمبلی کو جس کو آپ نے غیر قانونی طور پر ڈیزالو کیا اس کو بحال کریں. جون کے مہینے تک اس گورنمنٹ کو یا جولائی تک ان کو ٹائم دیں, بجٹ پاس ہو جائے. بجٹ پاس ہونے کے بعد تمام صوبائی جو میرے نزدیک اس کا حل ہے فری اینڈ فیئر الیکشن ہے, لیکن یہ ہے کہ خالی قومی اسمبلی کا نہیں, پورے پاکستان کا. اور جب تک آپ پورے پاکستان کا الیکشن کرا کے فری اینڈ فیئر آپ پارٹیوں کو موقع نہیں دیں گے, پاکستان کے 22 کروڑ عوام ABCD کسی کو بھی الیکٹ کر لیں, جس کو الیکٹ کریں اس کو اپنا رائٹ دیں اور تاکہ وہ اپنا کام کریں. اور جو طاقتور لوگ ہیں ان سے بھی میں کہتا ہوں کہ آپ کے اس لاڈلے نے پاکستان کی جو صورتحال اس وقت بنائی ہے, آج وہ بھی پچھتا رہے ہیں. ان کے چہرے جو ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں, وہ فیل کر رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی اور اس آدمی نے اس ملک کو تباہ و برباد کر دیا. اور اگر مزید 2-4 مہینے آپ اس کو اور مزید سر کیا مینٹلی طور اپوزیشن تیار ہے الیکشن جتنا جلدی ہو فائٹ کریں؟ دیکھیں سر, مینٹلی طور پر اپوزیشن ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کرنے سے پہلے ہر وقت یہی کہتی تھی کہ اس ملک کے مسائل کا حل فری اینڈ فیئر فریش الیکشن ہے. اگر یہ بات تھی تو اسی وقت پارلیمنٹ کے اندر جا کے بیٹھ کے طے کر لیتے. سر آج جو پارلیمنٹ کا جو آئین کی مذاق جس طرح کام کیے گئے ہیں, جس طرح اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ اس کا ذمہ دار موجودہ حکومت. اس ملک میں دستور سے جو کھیل آج کھیلا گیا ہے اس کی ذمہ داری موجودہ حکومت, اس کے تمام کیبنٹ کے لوگ اور پرائم منسٹر آف پاکستان, اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, جتنے بھی لوگ ہیں. میں آج آپ کے پروگرام کے حوالے سے یہ بات کہتا ہوں کہ انہوں نے پارلیمنٹ کا بہت تماشا اڑایا کہ آج دنیا ہم پہ ہنس رہی ہے, مذاق اڑا رہی ہے. اور یہ پروسیڈنگ دنیا میں جتنے لوگوں نے جہاں جہاں پارلیمانی نظام ہے جو ان چیزوں کو سنتے ہیں, انہوں نے دیکھ کر آج ہمارے متعلق یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ اس قابل ہے ہی نہیں کہ یہ جمہوری سسٹم کو چلا سکیں. اور جب جمہوری سسٹم نہیں چلے گا تو پھر اگر ہمارے ہم وطنوں آپ آتے ہیں تو پھر ہم بھی چیختے ہیں کہ ڈکٹیٹر کا یہ رائٹ نہیں ہے, اس کو نہیں آنا چاہیے. آج بھی میں کہتا ہوں میرے نزدیک لولا لنگڑا جمہوری سسٹم ڈکٹیٹر کی زندگی سے 100 درجے بہتر ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان جیسے پرائم منسٹر اور لیڈر آپ پاکستان کو دیں گے؟ سر یہ تو سیولین تھے اور ایک پارٹی تھی پوری. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, سیولین اس کو کہتے ہیں جو سیولین کے مسائل کو سمجھتا ہو. یہاں تو یہ بندہ آج بھی جہاں سپیچ شروع کرتا ہے اپنے میچ سے شروع کرتا ہے, ورلڈ کپ سے شروع کرتا ہے. یہ ورلڈ کپ وغیرہ جیتنے سے عام سیاست کا کیا تعلق ہے؟ سیاسی فیلڈز کچھ اور ہے اور سیاست میں عمران خان ٹوٹلی فیل ہوا ہے, بری طرح فیل ہوا ہے. کوئی آدمی اس کو سیاستدان نہیں کہہ سکتا. اور آج اس نے جو کام کیا وہ تو ایک ڈکٹیٹر بھی نہیں کرتا جو اس نے کیا ہے. ایون جنرل پرویز مشرف گیا تو وہ بھی جب اس کو موقع دیا گیا تو بڑے طریقے سے چھوڑ کے گیا ہے. اس آدمی نے تو جیسے غیر قانونی طریقے سے آیا, آج ہی غیر قانونی طریقے سے گیا اور آج بھی پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھا ہوا اپنے آپ کو کہتا ہے میں پرائم منسٹر ہوں, کیونکہ آئین کے آرٹیکل 224 کے مطابق جب تک نیا پرائم منسٹر نہیں آ جاتا میں سب وہاں بیٹھوں گا. یہ طریقہ کار غلط ہے. یہ آئین جو ہے اس کی وجہ سے ہمارے ملک کا سسٹم چلتا ہے. دستور کی پابندی کرنا پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا فرض ہے, ہر ادارے کا فرض ہے کہ ہمارا دستور میں جو کچھ لکھا ہے اس پہ عمل کریں, اس کا مذاق مت اڑائیں. آئین کا آرٹیکل کی تشریح آپ نہیں کر سکتے. صحیح بات. سر جس طرح کریں آئین کی جو تشریح ہے وہ کوئی منسٹر جو اب تو سابقہ بن گئے وہ نہیں کر سکتے کہ اب جیسے شیخ رشید احمد صاحب نے کہا 15 دن تک وزیر اعظم ہیں ابھی بھی عمران خان صاحب. سر یہ تو سیاست میں ہوتا ہے, کبھی آپ اقتدار میں ہوتے ہیں, کبھی آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں, کبھی اپوزیشن بینچز میں, کبھی ٹریزری بینچز میں ہوتے ہیں. یہ تو جمہوریت کا حسن ہے. اس کے اوپر ضد کرنا, اتنا آگے تک جانا, جس طرح کیا خط آیا, خط کے بعد جس طرح دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات, امریکہ کے ساتھ نام لیا ان کا, سب کچھ کیا, کیا کہیں گے؟ دیکھیں جہاں تک خط کا تعلق ہے آپ سامنے لے آئے نا. آپ نے توشہ خانے کا کیس یوسف رضا گیلانی کے خلاف بھی بنایا, نواز شریف کے بنایا. آپ کو تو جتنے گفٹ ملے سارے کے سارے بیچ کے کھا گئے, لیکن آپ کہتے ہیں کہ قانون اجازت نہیں دیتا, میں ظاہر نہیں کر سکتا. ابھی آپ کو ظاہر کرنے پڑیں گے. وہ وقت آ گیا کہ عمران خان صاحب آپ کو ہر ایک بات کا جواب دینا ہے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو. تو جو چیز آپ کہتے ہیں وہ میں یہ کہتا ہوں, اس کو میرے بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ دوسروں کو چور اور ڈاکو کہتے ہیں. کم از کم اپنے ارد گرد نظر تو مارتے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کیا ہیں. اور آپ نے انکم ٹیکس کبھی اتنا لمبا چوڑا نہیں دیا. 2020 یا 21 میں
आपने 1 करोड़ रुपया दिया, आपने पाकिस्तान के अवाम को तो नहीं बताया कि आपकी इतनी इनकम एज ए वज़ीर आज़म कहाँ से हो गई कि आपने 1 करोड़ रुपया इनकम टैक्स दे दिया। ये बंदा जिसको मैं नहीं समझ सकता, सिर्फ इतना मैं जानता हूँ कि ये अपने इक़्तिदार की खातर बड़े से बड़ी कुर्बानी, इवन अपनी औलाद की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की जो राइट्स हैं, उनको अगर कोई डाका भी मारे तो इसको कोई परवाह नहीं है। ये चाहता है कि मुझे एज ए प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट कर लो और ज़िंदगी भर इसी को प्राइम मिनिस्टर लें और कोई ना बने। सर, आज क्योंकि सिंध बार काउंसिल के भी बड़ा एक सख्त स्टेटमेंट आया है और उनका कहना है कि सदर, वजीर आज़म, डिप्टी स्पीकर का संगीन गद्दारी के ज़मरे में आते हैं। जो हमारी वकला जो तंजीमें हैं उनका भी बड़ा रिएक्शन आया, क्या कहें? देखिए, मैंने आपके प्रोग्राम के हवाले से पहले इस बात को कहा था कि जिस तरह आइन से आज खेला गया, 4 आदमियों का मैंने नाम लिया, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर एंड देन लॉ मिनिस्टर। ये वो कम से कम इन 5-6 आदमियों के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बड़ी मेहरबानी सर, टाइम लिमिटेड, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप आए। आज का अहम दिन था, आपसे कानूनी तौर और काफ़ी आइनी तौर काफ़ी चीज़ें पूछी। जो मुल्क की सूरत हाल है आपके सामने है और असेंबली डिसॉल्व हो गई है, काबीना को भी ख़त्म कर दिया गया है। जिस तरह खान साहब और प्रेसिडेंट साहब हैं, मुल्क के अंदर एक आइनी बहरान है, सब जो है ना सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं, क्या फैसला होता है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।